Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hopefully, all of you are safe and secure by the grace of Allah. Dear students, today we are going to start a new chapter of science. The topic of the chapter is safety. Let's start the class now. Dear students, now we are going to start a new topic safety. जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक्सीडेंट्स जो हैं वो अचानक से हो जाते हैं हमारी किसी भी केयरलेस के नतीजे में, और उसके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सीडेंट हो जाते हैं, पेनफुल और सीवियर किस्म के कट लग जाते हैं या वॉन्ड्स हो जाते हैं या इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और ये समटाइम इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं, सीरियस इंजरीज होती हैं कि इनके रिजल्ट में लॉस ऑफ लाइफ हो जाती है। इसलिए हमें इन एक्सीडेंट से बचने के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए और कोशिश करके बहुत ज़्यादा केयरफुली हर चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इन सीवियर किस्म के एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकें, चाहे वो हमारे घर में हो रहे हों या हम रोड पर या आउटसाइड हो। तो कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हुए हम इन एक्सीडेंट से बच सकते हैं। अगर हम सबसे पहले सेफ्टी एट होम की बात करते हैं तो अगर घर में छोटे बहन भाई हैं या आप खुद जो है वो एज ए चिल्ड्रन हैं, इवन के समटाइम एडल्ट्स के साथ भी हो जाता है कि केयरफुली शार्प ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, जिसमें आपकी नाइफ्स हो गई, सीजर्स हो गए, फॉक्स हो गए, क्योंकि अगर इनकी वजह से कोई सीरियस कट या डीप कट लग जाता है तो बहुत हैवी ब्लड लॉस होता है और उसके नतीजे में समटाइम डेथ भी हो जाती है। और अगर कोई बहुत ज़्यादा हैवी कट लग गया तो उसको बिल्कुल छुपाने की या मम्मा को नहीं बताएं, अपने आप को छुपा लें, तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर इन चीज़ों से कोई हर्ट हो गया या कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई कट लग गया है तो फौरन मदर को या किसी भी एडल्ट को बताना चाहिए ताकि आपको इमीडिएटली हेल्प कर सके वो। सबसे अहम चीज़ आपकी सेफ्टी एट होम में क्या आती है कि मोस्टली चिल्ड्रन जो हैं वो हैबिचुअली अपने टॉयज़ जो हैं वो इधर उधर फ्लोर पर छोड़ देते हैं और उनको प्रॉपर प्लेस पर रखने की ज़रूरत ही नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से बहुत बुरी तरह आप ट्रिप होते हैं, बहुत बुरी तरह गिरते हैं। इसके अलावा न सिर्फ आप गिरते हैं बल्कि आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपके घर में आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और आपके स्मॉल बेबीज़ वगैरह होते हैं, तो अगर वो इन टॉयज़ पर ट्रिप करते हैं तो उसके नतीजे में उनको बैड इन्फेक्शन या फ्रैक्चर को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा कभी भी विंडोज़ पर, टेबल्स पर और शेल्फ्स पर जो है वो क्लाइंबिंग नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर आप स्लिप हो जाएंगे तो उसकी वजह से आपकी कोई भी बोन फ्रैक्चर हो सकती है, और अगर आपकी बैकबोन में कोई चोट लगती है तो उसकी वजह से आप पूरी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज या डिसेबल हो सकते हैं। फिर इसके अलावा बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत होती है स्लिपरी फ्लोर को। तो अगर कभी आप ये देखिए कि फ्लोर पर वाटर या ऑयल गिरा हुआ है तो उसको फौरी साफ़ कीजिए, कोशिश कीजिए कि उस पर कोई क्रॉस ना करे, उसको कोई उस पर क्योंकि उसकी वजह से अगर आप फ्लोर पर स्लिप होते हैं तो मार्बल फ्लोर होने की वजह से आपके सर पर, आपकी बोन्स पर बहुत बुरी चोट लग सकती है। फिर किसी भी ऐसी चीज़ से ना खेलिए जो टूट जाए तो वो बहुत ज़्यादा आपको हर्ट करे और बहुत ज़्यादा आपको पेनफुल इन्फेक्शन दे। जैसे आपने अगर कोई ग्लास है तो उसको बाज़ बच्चे उछाल रहे हैं या रोल कर रहे हैं
تو اس کے نتیجے میں وہ گلاس جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور کبھی کبھی آپ کی اسکن پہ، آپ کی باڈی پر ایسا بیڈلی ہرٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہیوی بلڈ لاس ہو جاتا ہے۔ پھر کچھ کیمیکلز ایسے ہیں جن کے لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور ان کو ٹچ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہونی چاہیے، جیسے فار ایگزامپل آج کل ہر گھر میں جنریٹرز وغیرہ ہوتے ہیں یا یو پی ایس وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، تو ان میں جو ڈسٹل واٹر یوز ہوتا ہے یا جنریٹر میں جو ڈیزل یا پیٹرول یوز ہوتا ہے، اس کو یوز کرنے کے بعد آپ نہیں سوچ رہے کہ آپ نے ہینڈ واش کرنا ہے، یا اس کی وجہ سے آپ کی اسکن جو ہے وہ بری طرح برن ہو جاتی ہے، تو ایسے کیمیکلز کو بالکل ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ انسیکٹیسائڈز ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہارمفل افیکٹ دیتے ہیں اگر وہ اسکن پر لگ جائے اور الرجی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز وغیرہ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کبھی بھی ایڈلٹ سپرویژن کے بغیر میڈیسنز کا یوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موسٹلی میڈیسنز پر جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے وہ بچوں کو نہیں پتہ ہوتی، نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی، اور یا پھر وہ ایکسٹرا ڈوز لے لیتے ہیں یا پھر وہ غلط دوا کا استعمال کر لیتے ہیں، غلط میڈیسن لے لیتے ہیں، تو جس کے نتیجے میں بہت کریٹیکل کنڈیشن ہو جاتی ہے۔ پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ الیکٹریکل اپلائنسز ہے، ان کو بہت کیئرفلی ہینڈل کرنا چاہیے، اور اسپیشلی جو سوئچز اور وائر ہوتے ہیں ان کو پلگ ان کرنے کے لیے بہت کیئرفل ہونا ضروری ہے۔ سم ٹائم آپ ویٹ ہینڈ سے جو ہے وہ اس کو پلگ ان کرتے ہیں، یا سم ٹائم آپ لوز کنیکشن ہے یا لوز ساکٹ ہے تو آپ کے لیے وہ بہت ہائی وولٹ کرنٹ کا سبب بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے مین تھنگ گیس اسٹوو یا برنرز وغیرہ کا استعمال ہے، کیونکہ موسٹلی آج کل بچے کیا کرتے ہیں کہ مما سوئیں تو جلدی سے 2 منٹ نوڈلز بنا کے کھانے کی کوشش کی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آپ اگر چولہا جلا رہے ہیں یا برنر آن کر رہے ہیں تو یہ آپ پراپر نہیں کر پائے تو اس کے ریزلٹ میں گیس لیکیج ہوتی ہے، اور اس گیس لیکیج کی وجہ سے بہت زیادہ سیویئر قسم کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کبھی گیس لیکیج ہو رہی ہو تو سب سے پہلے ونڈوز اور ڈورز اوپن کر دینے چاہیے، تاکہ جیسے ہی گیس لیک ہو وہ ویسے ہی اوپن ایئر میں پاس آؤٹ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اس گیس سلنڈر کا ریگولیٹر آف کرنا چاہیے۔ پھر ڈیورنگ دس پروسیس، یعنی جب آپ کی گیس لیکنگ ہو رہی ہے تو آپ کوئی الیکٹرک ساکٹ یا الیکٹرک سوئچ آن نہیں کریں گے، آپریٹ نہیں کریں گے، کیونکہ تھوڑے سے بھی اسپارک کی مدد کی وجہ سے سیویئر ایکسیڈنٹ یا ود ان اے منٹ جو ہے وہ برن ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کبھی بھی اگر گیس لیکیج ہو رہی ہے تو میچ اسٹک کا استعمال بالکل نہ کیجیے گا۔ تو اس لیے اب بچوں کو یہ باتیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، اور ایڈلٹس جو ہیں وہ اگر ادھر ادھر امی ہو گئی یا فادر ہو گئے تو آپ لوگ بہت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے ان چیزوں کا یوز کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنی ایج کے حساب سے اپنے کام کیجیے اور بی کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگس۔ اب بات کرتے ہیں ہم سیفٹی ایٹ اسکول کی۔ اگر ہم اپنے اسکول میں چاروں طرف نظر دوڑائیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ذریعے ہارمفل ایکسیڈنٹ اگر ہم ان کو کیئرفلی ڈیل نہ کریں تو ہو سکتا ہے، جیسے آپ کے بہت زیادہ شارپ ٹولز ہو گئے جس میں آپ کے پین، پینسل، سیزرز یا پوائنٹرز یا کمپس وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ پھر ان کے لیے کچھ احتیاطیں لازمی آپ کو کرنی پڑتی ہیں تاکہ آپ کسی بھی انوانٹیڈ ایکسیڈنٹ سے بچ سکیں۔ پھر سب سے مین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس یا چلڈرن جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو پش کرتے ہیں، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اگر وہ
اسٹیئر کیس پر یا فلور پر گرتے ہیں تو بعض دفعہ ان کی بونز فریکچر ہو جاتی ہیں، یا اگر ہیڈ انجری ہوتی ہے تو سم ٹائم ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی بھی پوائنٹڈ چیز سے کسی کو بھی بغیر دیکھے بغیر وہ کیے ایم بنا کر آپ اٹیک کرتے ہیں، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ سیویئر قسم کے ہرٹ یا ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ اپنی کلاس میں کبھی بھی کھیلنے بھاگنے دوڑنے کی کوشش نہ کیا کیجیے، کیونکہ ڈیسکز ہو گئیں، ٹیبلز ہو گئیں، سب کے ایجز بہت زیادہ شارپ ہوتے ہیں، بہت زیادہ کلوز ہوتی ہیں، تو وہ اس کی وجہ سے کبھی بھی آپ کے کوئی بھی ہارمفل وانڈ ہو سکتا ہے یا بیڈ ہرٹ ہو سکتا ہے۔ پھر اگر آپ ڈیسکس یا چیئرز پر کلائم کرتے ہیں تو سم ٹائم آپ اتنی بری طرح سلپ ہوتے ہیں کہ جس سے آپ کی کوئی بھی بونز، اور اسپیشلی اگر آپ کی بیک بون میں کوئی چوٹ لگ جائے یا ہرٹ آ جائے تو آپ پوری زندگی کے لیے پیرالائز بھی ہو سکتے ہیں۔ پھر اپنے فرینڈس کے ساتھ فائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اگر فائٹنگ کے دوران کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا وہ ہو جائے، کیونکہ فائٹنگ کے دوران پشنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور پلنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے اور باکسنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو جس کے نتیجے میں ہارمفل ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اب ہم سیفٹی آن پلے گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں، تو یہاں سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سوئنگز ہوتے ہیں، سلائڈز ہوتی ہیں، جنگل جمز ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے بچے بہت زیادہ چلڈرن جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اور اپنی ٹرن کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ شو کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سوچے سمجھے بغیر وہ کسی کو بھی پش کر دیتے ہیں۔ اور اگر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ویکنڈ سوئنگ کو پش کرتے ہیں تو وہ کسی کے بھی ساتھ جا کر بری طرح سے اس کو ہرٹ کرتا ہے، تو اس چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے۔ کبھی بھی بالکل قریب موونگ سوئنگز کے قریب نہیں کھڑا ہونا چاہیے، اور کبھی بھی اس کو ویکنڈ سوئنگ کو پش نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کیجیے کہ آپ اپنی ٹرن کا انتظار کریے، اپنے دوستوں کے ساتھ فرینڈلی کھیلیے، اور کوشش کر کے اپنے آپ کو کسی بھی بیڈ ایکسیڈنٹ سے کیئرفلی بچانے کی کوشش کیجیے۔ پھر اس کے علاوہ کچھ اسپورٹس اکوپمنٹ ایسے ہوتے ہیں جو اگر فرض کیجیے آپس میں فائٹنگ ہو گئی تو کسی نے کسی کے سر پہ بیٹ دے مار دیا، کسی نے ریکٹ مار دی، کسی نے بال اس طرح ماری کہ اس کے منہ پر یا آئی کو ڈیمیج کرے یا کسی بھی طرح سے اس کے فیس کو ڈیمیج کرے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایکسیڈنٹ کا سبب بنتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بہت سیریس اور پینفل انفیکشن اور ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے ان چیزوں سے ایوائڈ کریے۔ بات کرتے ہیں ہم سیفٹی آن روڈ کی۔ روڈ پر کبھی بھی نہیں چلنا چاہیے، ہمیشہ فٹ پاتھ استعمال کرنا چاہیے، پیدل چلنے والوں کے لیے یہ ضروری ہے، اور اگر کوئی فٹ پاتھ قریب قریب میں نہ ہو تو ہمیں ہمیشہ رائٹ سائڈ آف دا روڈ پر چلنا چاہیے تاکہ ہم آسانی سے ٹریفک کو دیکھ سکیں۔ اس کے علاوہ کبھی بھی روڈ کراس کرنے کے لیے زیبرا کراسنگ کا استعمال کرنا چاہیے اگر وہ اویلیبل ہے، اور اگر زیبرا کراسنگ نہیں نظر آ رہی ہے نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ اپنے رائٹ پر دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد لیفٹ پر چیک کریں گے، اور اگر کوئی وہیکل آ رہا ہے تو اس کے گزر جانے کا انتظار کریں گے، ادروائز روڈ کے کلیئر ہوتے ہی روڈ کیئرفلی کراس کر لیں گے۔ پھر اس کے علاوہ کبھی بھی آپ ایوائڈ کیجئے کہ روڈ پر نہ کھیلیں۔ موسٹلی جو چلڈرن ہوتے ہیں وہ بال کے پیچھے بغیر سوچے سمجھے دوڑ رہے ہوتے ہیں یا کسی کو پکڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بہت سم ٹائم بہت
سیویئر قسم کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جو ڈیتھ کا سبب بن جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ہمیشہ پراپر شوز پہن کر باہر نکلنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ کبھی ہم کوئی چھوٹا یا بڑا جوتا پہن لیں جس کی مدد سے ہمیں واک کرنے میں یا بھاگنے میں مددگار نہ ثابت ہو وہ، اور اس کی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ بائیسیکل چلا رہے ہیں تو آپ کو تمام ٹریفک رولز یاد ہونے چاہیے اور ان کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا ہیلمٹ ہے، کیونکہ اگر کوئی ہیڈ انجری ہو جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ ہارمفل ہوتی ہے اور سم ٹائم ود ان اے منٹ ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے ہیڈ انجری کی وجہ سے۔ تو ہیلمٹ کا استعمال ہماری ہیڈ انجری سے پروٹیکشن کا اہم ذریعہ ہے۔ ہیلمٹ کے بعد ہمیں سب سے پہلے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ رائڈنگ بائیسیکل کے دوران کوئی میوزک یا ہیڈ فون یا ایئر فون کا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہمیں موونگ وہیکل کی ساؤنڈ اور ہارن سنائی نہیں دیتا اور سم ٹائم اس کی وجہ سے بہت برا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر روڈ پر پانی یا آئل گرا ہوا ہے تو اس کو بھی ایوائڈ کرنا چاہیے اور کیئرفلی پاس کرنا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ اس آئل اور پانی کی وجہ سے وہیکل جو ہے وہ بری طرح اسکڈ ہوتا ہے اور جواب میں بہت ہارمفل سیریس ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں ہماری بون فریکچر ہونے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں یا کوئی ایسا کٹ لگ جاتا ہے جس سے ہیوی بلڈ لاس ہوتا ہے۔ پھر ریلوے سیفٹی ٹپس کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کبھی ٹرین میں ٹریول کر رہے ہیں تو آپ اس بات کا خیال رکھیے کہ کبھی بھی اس کے ڈور پر نہ کھڑے ہوں، کیونکہ اسپیڈ ہونے کی وجہ سے سم ٹائم آپ اپنا بیلنس آؤٹ کر دیتے ہیں یا اس میں چلتی ہوئی ٹرین سے اترنے یا چڑھنے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ جب تک ٹرین اسٹاپ نہ ہو تو آپ اس وقت تک نہ اتریے اور نہ چڑھیے، کیونکہ اس کی اسپیڈ کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے۔ پھر کچھ بچوں کی، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، ہیبٹ ہوتی ہے، وہ اس کو انجوائمنٹ کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ریلوے ٹریکس یا ٹنل پر پلے کریں یا اس کو کراس کریں یا اس پہ واک کریں۔ تو اس بات کا خیال رکھیے کہ ٹرین کی اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ ود ان اے سیکنڈ آپ تک پہنچ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سم ٹائم آپ کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ پھر کوئی بھی ایسا آبجیکٹ جو ہے وہ ریلوے ٹریک پر نہ رکھیے جو ٹرین کی اسپیڈ کی وجہ سے پریس ہو کر تھرو ہو، جیسے ڈینجرس میزائل، وہ اس کی وجہ سے کئی لوگ بری طرح ہرٹ ہوتے ہیں، ایون کہ اپنی لائف بھی لاس کر دیتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیے کہ ریلوے ٹریک پر کبھی بھی کوئی چیز نہ رکھیے، کیونکہ ٹرین کی اسپیڈ کی وجہ سے وہ ایک ڈینجرس میزائل کا ایکٹ کرتا ہے۔ پھر آپ بھی کوئی چیز ٹرین پر تھرو نہ کیجیے، کیونکہ سم ٹائم اگر وہ چیز کسی آدمی کے یا کسی پیسنجر کے لگ جاتی ہے تو بہت برا انفیکشن یا وونڈ ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ چیز ٹرین باڈی پر لگتی ہے تو وہ واپس ریفلیکٹ ہو کر واپس آپ تک آ جاتی ہے اور جس کی وجہ سے آپ کو ہارمفل انفیکشنز کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، ہارمفل ایکسیڈنٹ کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ریلوے ٹریک کو کراس کرنے کے لیے ہمیشہ ریلوے کراسنگ یوز کرنی چاہیے یا وہ فٹ اوور بریجز جو ریلوے ٹریک پر بنا دیے گئے ہوتے ہیں ان کے ذریعے ان ٹریکس کو کراس کیا جائے۔ کبھی بھی ٹریک پر سے کراس نہیں کیا کیجیے، کیونکہ آپ کو ٹرین کی اسپیڈ کا اندازہ نہیں ہے اور نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ ٹرین جو ہے وہ اس ٹریک سے کتنی دور ہے۔ پھر سم ٹائم جب ٹرین کراس ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے
پر پائے جانے والے گیٹ جو ہیں وہ کلوز کر دیے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ اس وقت یہاں سے ٹرین گزرنے والی ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ انجوائمنٹ کے طور پر ہیبیچولی ان گیٹس کو کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ بیڈ لک کہہ لیجیے کہ وہ اس میں اسٹک ہو جاتے ہیں یا پراپر ٹائمنگ کے حساب سے کراس نہیں کر پاتے، تو یہ بہت زیادہ ڈینجرس قسم کا ایکسیڈنٹ کریٹ کرتا ہے جس کے رزلٹ میں جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اور آدمی کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم فرسٹ ایڈ باکس کی بات کرتے ہیں. اگر کوئی انسان یا کسی بھی چیز، کوئی بھی گھر کا فرد یا کوئی بھی چھوٹے بہن بھائی آپ کے کہہ لیجیے کہ ان کو ہر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے ذریعے وہ ہرٹ ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی کیئرلیسنس ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں سیریس انفیکشن یا برن ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے جب ہم امیڈیٹلی فرسٹ ہیلپ دیتے ہیں اس کو فرسٹ ایڈ کہا جاتا ہے. اور ہم اسکول ہو گیا یا گھر ہو گیا اس میں فرسٹ ایڈ باکس کا ہونا لازمی ہے تاکہ ہم کسی بھی ایکسیڈنٹ کو امیڈیٹلی ہیلپ آؤٹ کر سکیں. اب اس کے بعد جو ہے وہ فرسٹ ایڈ باکس میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک فرسٹ ایڈ بک کی ضرورت ہوتی ہے، اسمال پیس آف کلین کلوتھ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم ایزیلی وونڈ کو یا انفیکشن کو اس کلوتھ کی مدد سے صاف کر سکیں. پھر ایک کریپ بینڈیج ہوتی ہے تاکہ ایزیلی اگر کوئی فریکچر ہو گیا یا کوئی ایسا ہارمفل مسلس پل ہو گئے جس کی وجہ سے ہم نہیں موو کر سکتے ہیں تو وہ اس کریپ بینڈیج کی مدد سے ہینگ کیا جا سکتا ہے یا اس کو ٹائٹلی بند کر دیا جاتا ہے. پھر ایک پیئر آف فورسیپ ہونا چاہیے تاکہ اس کی مدد سے اگر کوئی پوائنٹڈ چیز ہماری اسکن میں چلی جاتی ہے تو وہ ہم اس کی مدد سے نکال سکیں. پھر ایک پینسل ٹارچ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہم ایزیلی ان پارٹس کو دیکھ سکیں جو ہمیں بآسانی نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل انسائڈ آف ایئر کے سم ٹائم بچے جو ہوتے ہیں وہ اپنے کان میں یا ناک میں کوئی چیز ایسی ڈال دیتے ہیں جو سانس کی نالی کو بلاک کر دے تو وہ فورسیپ کی مدد سے نکالا جاتا ہے اور پینسل ٹارچ کے ذریعے لائٹ ڈال کر نکالا جاتا ہے. پھر ایک اسٹرلائز گوج ہونی چاہیے، کاٹن پیڈ ہونا چاہیے تاکہ ہم سیریس انفیکشن سے بچ سکیں. میڈیسنز کون سی ہونی چاہیے فرسٹ ایڈ باکس میں؟ ایک اینٹی سیپٹک لوشن ہونا چاہیے جو آپ کے وونڈ کو کلین کرے. پھر اس کے بعد اینٹی سیپٹک کریم ہونا چاہیے، وہ اپلائی کریں. اور پھر آخر میں اگر کسی کا کوئی برن پارٹ ہو جائے تو اس کو اینٹی برن کریم کے ذریعے ٹریٹ کر سکیں. گیٹ ہرٹ، اگر کوئی زخمی ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی کٹ لگ جائے تو اس وونڈ کو ہمیشہ کلین کر کے اینٹی سیپٹک کریم یا میڈیسن اپلائی کرنی چاہیے. اینٹی سیپٹک کریم کے ذریعے ہم اس انفیکشن میں جرمز پیدا ہونے سے بچاتے ہیں اور کلین کرنا ہمیں اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ لٹل پیسز آف ڈرٹ جو کٹ لگنے کی صورت میں ہو جاتے ہیں وہ اس وونڈ کو مزید خراب کرتے ہیں، پینفل بناتے ہیں. اسی طرح اینٹی سیپٹک کریم جو ہے وہ ہم کسی بھی انسیکٹ بائٹ پر بھی لگا سکتے ہیں. اگر کوئی معمولی سا جل گیا ہے، مائنر برن ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس پارٹ پر اچھی طرح سے کولڈ واٹر ڈالنا چاہیے اور پھر میڈیسن اپلائی کرنی چاہیے. کسی بھی وونڈ کو یا انفیکشن کو اگنور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض دفعہ یہ بہت سیریس کنڈیشن اختیار کر لیتے ہیں. پھر اگر وہ بہت زیادہ ڈیپ کٹ ہے، ڈیپ انفیکشن ہے تو اس کو سب سے پہلے فرسٹ ایڈ دیں لیکن اس آدمی کی مدد سے جو ٹرینڈ ہو. ادروائز فوری ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے جیسے بھی پاسبل ہو، ورنہ تو آپ کی انفیکشن کو مزید
خراب یا پینفل ہونے میں دیر نہیں لگے گی. Let's start the exercises on page number 75. Fill in the blanks with the correct option. Read these sentences carefully and give a proper answer. You must follow safety rules to avoid accident. Some chemicals are harmful even if you touch them. Number 3, if the gas from a cooking gas cylinder leaks, you must open the windows and doors. You must not play with the sharp object. Number 5, always use the footpath while walking on the road. Number 6, do not stand at the door of the moving train. Now move on exercise B on page number 75. Complete these sentences correctly by the help of explanation. Number 1, you must not leave your toys on the floor because you may trip over them. Number 2, you must not play in the classroom because you might hurt yourself or others. Number 3, while riding a bicycle, you should be careful if the road is wet because vehicle may skid on wet or oil-spilled road. Number 4, you must not throw any object at the train because it can hurt people on the train or even you. Number 5, the wand should always be cleaned before applying an antiseptic because little piece of dirt in the wand can cause serious infection. Book work has been completed now. Copy work should be done in your next part.